बन के रहमत ये फिर छा गया, कैसे तुझसे करूं सामना, गिर रहा हूँ जरा थामना, खाली दामन लिए आ गया, बिन तेरे मेरी हस्ती। ये उस जमाने की बात है जब मिस्र पर रेयान बिन वलीद नाम के एक बादशाह की हुकूमत थी। एक दिन बादशाह ने बहुत अजीब गरीब ख्वाब देखा। ख्वाब में देखा 7 मोटी ताजी गायें जिनको 7 दुबली और कमजोर गायें निगल रही हैं। ख्वाब में एक और मंजर भी देखा गंदुम के 7 खूब पकी हुई और भरी हुई बालियां हैं गंदुम की, जिन्हें 7 खुश्क और सूखी बालियां खा रही हैं। 2 ख्वाब, एक में ये कि 7 मोटी ताजी गायें कमजोर गायों खा रही हैं, और एक में ये कि गंदुम की सूखी हुई बालियां खाई जा रही हैं पकी हुई बालियों से। बादशाह समझ गया, उसको ये अंदाजा हो गया कि इसका ख्वाब कोई आम ख्वाब नहीं है, बल्कि इसका जरूर कोई ना कोई मतलब है इस ख्वाब का। मिस्र का बादशाह था, पूरे मिस्र में ऐलान कराया जो कोई मुझे इस ख्वाब की ताबीर बताएगा मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। बड़े बड़े इल्मो नुजूम के माहिरीन आए, बादशाह को मुतमईन नहीं कर पाया उनमें से कोई भी। एक शाही नौकर था जो बादशाह को शरबत पिलाया करता था। नौकर को वो दिन याद आए जब वो जेल में था और एक सच्चे और नेक इंसान से अपने ख्वाबों को ठीक करने के लिए ताबीर पूछा करता था, और वो जो ताबीर बताता था बिल्कुल सच भी होती थी। तो वो नौकर बादशाह के पास आया, बादशाह से कहने लगा, आली जा, जेल खाने में एक कैदी है, कैदी का नाम यूसुफ है, आपके ख्वाब की बिल्कुल दुरुस्त ताबीर बता सकता है, आजमाया हुआ है। बादशाह ने कहा, जा उस कैदी से मेरे ख्वाब की ताबीर पूछ के आ। शाही नौकर यूसुफ नाम के कैदी के सामने गया। या यूसुफ कौन है? अल्लाह के नबी हजरत यूसुफ। ये उनकी बात हो रही है। हजरत यूसुफ के सामने बादशाह का ख्वाब बयान किया गया। आपने ख्वाब की ताबीर बताई। क्या ताबीर बताई? ख्वाब आपके जहन में है, ताबीर सुनिए जो हजरत यूसुफ बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि ख्वाब के पहले हिस्से का मतलब यह है, यानी कि गाय वाला हिस्सा, कि 7 साल बाद तुम्हारे मुल्क में शदीद कहत पड़ जाएगा, तुम्हारा सारा गल्ला खत्म हो जाएगा, अनाज खत्म हो जाएगा। और ख्वाब के दूसरे हिस्से की ताबीर यह है कि ख्वाब के दूसरे हिस्से में इस कहत से बचने की तदबीर बताई गई है। तुम अभी से आने वाले कहत के लिए गंदुम महफूज कर लो, और उसे महफूज रखने का बेहतरीन तरीका यह है कि गंदुम को बालियों ही में रहने दो, इस तरह गंदुम को कीड़ा नहीं लगेगा, फिर 7 साल के बाद तुम्हारी खुशहाली का दौर शुरू हो जाएगा। तो पूरा मंजरनामा बता दिया हजरत यूसुफ ने, अल्लाह के नबी ने। बादशाह को जब ये ताबीर बताई गई झूम उठा, बल्कि साथ ही पूछा, अरे इतना काबिल आदमी, इतना ज़हीन आदमी जेल में क्यों बंद है? चूंकि हजरत यूसुफ कैदी थे उस वक्त। बताया गया कि अजीज़े मिस्र ने, आजकल की जबान में कह लें कि सीनियर मिनिस्टर ने, अजीज़े मिस्र ने 12 साल पहले इस आदमी को, यानी कि हजरत यूसुफ की बात हो रही है, एक झूठे मुकदमे में जेल भेजा था। 12 साल पहले बादशाह ने खुद तफ्तीश कराई, इल्जाम लगाने वाले खुद अपनी बात से मुकर गए। हजरत यूसुफ बाइज्जत बरी हुए। ना सिर्फ बरी हुए, बल्कि अजीज़े मिस्र जो था, जिसने हजरत यूसुफ को जेल में डाला था, उसे माजूल कर दिया गया। और रेयान नामी बादशाह ने हजरत यूसुफ की सच्चाई का एतराफ किया, और बादशाह ने हजरत यूसुफ को अजीज़े मिस्र बना दिया। साथ ही हजरत यूसुफ को, अगेन मैं अगर आजकल के ज़माने में कहूँ तो फाइनेंस मिनिस्ट्री, वजारत खजाना भी आपके हवाले कर दिया। मुमलिकत के सारे माली उमूर भी हजरत यूसुफ ने देखने थे। आपने अपने अता करदा इल्म की बदौलत कहत के लिए एक पेशगी हिकमत अमली बनाई।
7 برس بعد قحط شروع ہوا، بادل مصر کے آسمانوں سے ناراض ہوئے، زمینیں خشک ہو کر بنجر ہوئیں، سبزہ غائب ہوا، لوگ بلبلانے لگے۔ لیکن اس دن کی تیاری حضرت یوسف نے پہلے سے کر رکھی تھی۔ آپ نے پورے مصر میں اعلان کر دیا، پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، جس کے پاس غلہ نہیں ہے ہم سے آ کر خرید سکتا ہے، ہم سے آ کر لے سکتا ہے۔ ایک علاقہ ہے کنعان، اس علاقے میں یہ اعلان پہنچا، حضرت یعقوب کے 10 بیٹے، اب آپ سب کو یاد ہے حضرت یوسف، حضرت یعقوب یعنی کہ ان کے والد محترم، اور حضرت یوسف کون ہے کہ جن کو ان کے بھائیوں نے کس طریقے سے ان کے ساتھ کیا ظلم و زیادتی کی تھی، وہ سارا واقعہ آپ کے ذہن میں۔ تو حضرت یعقوب کے 10 بیٹے یعنی کہ حضرت یوسف کے وہ سارے بھائی جنہوں نے حضرت یوسف کے ساتھ زیادتی کی تھی، وہ 10 بیٹے بھی غلہ لینے کے لیے مصر کی طرف روانہ ہوئے۔ اب حضرت یوسف کے یہ سوتیلے بھائی جب غلہ خریدنے پہنچے، حضرت یوسف نے پہچان لیا، حضرت یوسف نے انہیں پہچان لیا، وہ حضرت یوسف کو نہیں پہچان سکے کیونکہ انہوں نے حضرت یوسف کو خاصی چھوٹی عمر میں کنویں میں پھینکا تھا اور اب وہ بڑے ہو چکے تھے۔ غلہ خرید کر جب وہ جانے لگے تو حضرت یوسف نے پوچھا کہاں سے آئے ہو، حالانکہ سب جانتے تھے، پوچھا کہاں سے آئے ہو، سب کچھ بتا دیا، یہاں تک کہ بھائیوں کی تعداد بھی بتائی، ساتھ یہ بھی بتایا کہ ہمارے 11ویں بھائی کو بھیڑیا کھا گیا تھا جبکہ ہمارا 12واں بھائی گھر پر ہے۔ 11ویں بھائی سے متعلق جھوٹ بولا، حضرت یوسف کی بات کر رہے تھے۔ حضرت یوسف نے فرمایا دیکھو میں نے تمہارے گھر میں موجود تمام افراد کے حساب سے غلہ دے دیا ہے، لیکن آئندہ صرف ان افراد کو غلہ ملے گا جو خود آئیں گے۔ ہاں تمہارے جو بوڑھے ماں باپ ہیں ان کو یہاں لانے کی تکلیف نہیں دیتا، لیکن گھر میں جو بھائی ہے اس کو ساتھ لانا پڑے گا ورنہ غلہ نہیں ملے گا۔ حضرت یوسف کے سوتیلے بھائی گھر پہنچے اور اپنے والد گرامی کے سامنے عزیز مصر کی خوش اخلاقی کی، دریا دلی کی خوب تعریف کی۔ اگلی بات جب بنیامین کون ہے؟ حضرت یوسف کے سگے بھائی، بنیامین کو ساتھ لے جانے کی بات ہوئی، حضرت یعقوب نے کہا میں اپنے اس بیٹے کو تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا، انکار کر دیا۔ فرمایا دوسری دفعہ تم لوگوں پر اعتبار نہیں کر سکتا، کیونکہ پہلی دفعہ دیکھا تھا کہ حضرت یوسف کے ساتھ انہوں نے کیا کیا تھا، لیکن جب غلہ ختم ہو گیا، گھر میں فاقوں کا خطرہ بڑھنے لگا، تو حضرت یعقوب نے فیصلہ بدلا، البتہ ان سب سے بنیامین کی حفاظت کا حلف لیا۔ حضرت یوسف کے پاس پہنچے، میں ذرا قصہ جلدی آگے بڑھا رہا ہوں، حضرت یوسف کے پاس پہنچے، شاہی مہمان خانے میں ٹھہرایا حضرت یوسف نے انہیں، اور مناسب وقت پر بنیامین کو جو کہ ان کے سگے بھائی تو پاس بلایا، گلے ملے، بتایا میں تمہارا بچھڑا ہوا بھائی ہوں۔ حضرت یوسف اپنے بھائی کو اپنے پاس روکنا چاہتے تھے، ظاہر ہے انسیت تھی، سالوں بعد ملے تھے، لیکن مصر کا قانون تھا کوئی بھی اجنبی شاہی محل میں بلا وجہ نہیں ٹھہر سکتا تھا۔ اگلے دن جب برادران یوسف کو غلہ دیا گیا، حضرت یوسف نے کام کیا، چپکے سے ایک بڑا قیمتی کٹورا بنیامین کے سامان میں رکھوا دیا۔ ایسا کیوں کیا؟ کیونکہ قیمتی کٹورا غائب ہونے پر انتظامیہ حرکت میں آئی، برادران یوسف کو روک لیا، کٹورا بنیامین کے سامان سے برآمد ہوا، بنیامین کو روک لیا گیا، برادران یوسف نے بنیامین کو رہا کرانے کی بڑی کوشش کی، بڑی منت سماجت کی، کسی نے ایک نہ سنی، بالآخر انہیں مجبوراً وہاں سے بنیامین کے بغیر جانا پڑا، بنیامین محل میں ٹھہر گئے۔ اب جب یہ سارے بھائی کنعان پہنچے، حضرت یعقوب کو ساری داستان بتائی، کہنے لگے اگر آپ کو ہماری بات پر یقین نہیں ہے قافلے کے دوسرے لوگوں سے پوچھ لیجئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے یقین ہے اللہ اب میرا ایک نہیں بلکہ جو دونوں بیٹے ہیں، مجھے یقین ہے اللہ میرے دونوں بیٹوں کو ایک دن ضرور مجھ سے ملوائے گا۔ جب حضرت یوسف کے بھائی تیسری بار آئے غلہ لینے کے لیے تو بنیامین کو چھوڑ کے تو گئے تھے قید خانے میں، دیکھا کیا کہ بنیامین قید خانے کے بجائے بڑے معزز، بڑے باوقار طریقے سے عزیز مصر کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ اب حضرت یوسف نے راز سے پردہ اٹھایا، کہنے لگے کیا تم لوگوں کو یاد ہے تم نے یوسف کے ساتھ کیا معاملہ کیا تھا؟ بھائیوں نے حیرت سے یوسف کی جانب دیکھا،
کیونکہ وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ بھائی کو کنویں میں پھینکنے کا راز تو یا ان کو پتا تھا یا اس کو پتا تھا کہ جسے کنویں میں پھینکا تھا، یعنی کہ یوسف کو پتا تھا، یوسف علیہ السلام۔ اس کا مطلب ہے، وہ بھائی سمجھ گئے کہ اس کا مطلب ہے ہمارے سامنے عزیز مصر کے روپ میں یوسف کھڑے ہیں۔ بے اختیار منہ سے نکلا، کیا واقعی آپ یوسف ہیں؟ کہا ہاں میں ہی یوسف ہوں۔ اب ان کی انسانیت جاگی، یک زبان ہو کر بولے بے شک اللہ نے آپ کو ہم پر برتری بخشی، ہم ہی قصوروار تھے۔ حضرت یوسف نے کہا بھائیوں تم کسی خوف میں مبتلا نہ ہو، آج کے دن میری جانب سے کوئی باز پرس نہیں ہوگی، میری دعا ہے اللہ تمہارا قصور بخش دے۔ پھر آپ نے فرمایا اب تم کنعان جاؤ، میرا یہ کرتا نشانی کے طور پر لے جاؤ، میرے والد گرامی کے چہرے پر ڈال دینا۔ آپ کو یاد ہے نا حضرت یعقوب کی بنا ہی چلی گئی تھی، میرے والد گرامی کے چہرے پر ڈال دینا۔ ادھر یہ کنعان روانہ ہوئے، ادھر حضرت یعقوب اپنے خاندان کے دوسرے لوگوں کے ساتھ بیٹھے تھے۔ بولے اے لوگوں اگر تم مجھے میرے بڑھاپے کا تانا نہ دو تو یقیناً میں یہ کہوں گا مجھے میرے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ حضرت یوسف کے سوتیلے بھائی شرمندہ نگاہوں کے ساتھ کنعان پہنچے، اعتراف جرم کیا، والد سے معافی مانگی۔ جیسے ہی حضرت یوسف کا کرتا حضرت یعقوب کے چہرے پر ڈالا فوراً حضرت یعقوب کی بینائی لوٹ آئی۔ میں ختم کر رہا ہوں، قصہ ختم ہو گیا، عشق کی بات شروع ہو گئی۔ آخری جملے، عشق کا جملہ کہہ دینے کی اجازت دیجئے، جملہ عشق کا ہے لیکن بات بڑی لاجیکل ہے، اللوجیکل بات نہیں ہے۔ جب یوسف کا کرتا ہو، پھر غور کیجئے گا یہ یوسف علیہ السلام کا جسم نہیں تھا، ہاتھ نہیں تھا، کرتا تھا۔ تو جب یوسف کا کرتا یعقوب کی آنکھوں کو تابندہ کر سکتا ہے تو فخر یوسف کے روزے کی جالی کسی مردے کو زندہ کیوں نہیں کر سکتی؟ جب یوسف کا کرتا یعقوب کی بینائی لا سکتا ہے تو محمد کے روزے کی جالی مردے کو زندہ بھی کر سکتی ہے۔ میرے مصطفیٰ مخلوق اول، میرے مصطفیٰ نور اول، میرے مصطفیٰ نبی اول، ان میں ہر صفت کمال، ہر کمال عروج پر جس نے آخری جملے، جس نے آدم کو ان کی خلعت میں، نوح کو ان کی خلعت میں، سلیمان کو ان کی دانائی میں، ابراہیم کو ان کی سچائی میں، یعقوب کو ان کے تدبر میں، ایوب کو ان کے صبر میں، یوسف کو ان کے جمال میں، موسیٰ کو ان کے جلال میں، عیسیٰ کو ان کے کمال میں دیکھنا ہو، بس میرے مصطفیٰ کا دیدار کرنا۔ بس لازم ہے، صبح بھی عرض کیا تھا کہ اگر نوح کی کشتی میں نجات ملے تو فخر نوح کی کشتی میں حیات ملے، سلیمان کے ہاتھ پر چھوٹی باتیں کرے تو فخر سلیمان کے ہاتھوں پر سنگریزے بول اٹھیں، اگر یوسف جیسے چاند کو دیکھ کر کوئی انگلی کاٹ بیٹھے تو فخر یوسف زمین پر کھڑے ہو کر انگلی کے اشارے سے چاند کے دو ٹکڑے کر دیں۔ کیونکہ میرا ایمان ہے، اور اس شعر پر ہی بات تمام، کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچے خوبا ہما دارن تو تنہا داری۔ ماہ رمضان یوں آ گیا، بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا، کیسے تجھ سے کروں سامنا، گر رہا ہوں ذرا تھامنا، خالی دامن لیے آ گیا، بن تیرے